मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज सुबह 6 बजे सिंध पुलिस ने मियां नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को होटल का दरवाजा तोड़कर हिरासत में ले लिया। इन्हें बाद 11.5 घंटे बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही एक नई कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। हमारा दरवाजा बहुत जोर जोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, इधर उधर उसकी कोई आवाज आई, क्योंकि एकदम मुझे समझ नहीं आई। तो 1-2 मिनट के बाद फिर वही आवाज आई, वही दरवाजा पीटने की आवाज आई। तो मैंने कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाजा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला उठकर, तो बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं कपड़े पहन लूँ, कपड़े तब्दील कर लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। अभी वो अपने कपड़े तब्दील कर रहे थे कि मुझे दरवाजा तोड़ने की आवाजें आई और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, जोर से जबरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आए, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आए। तो उन्होंने कहा मैं अपनी दवाई ले लूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अंदर मत आए। लेकिन वो फिर भी अंदर आ गए। वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। एक साजिश के तहत सूबा सिंध के कराची में ये हरकत की गई कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। इस तरह पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बदएतमादी पैदा हो जाएगी। लेकिन किसी किस्म की मसलहत को रवा नहीं रखा गया हमारी तरफ से। और आज बिलावल भुट्टो साहब से भी बात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से मेरी खुद बात हुई, इमदाद अली शाह साहब के साथ बात हुई। उन्होंने इस पर अपने अफसोस हत्ता कि अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया है। मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है कि इन्होंने आईजी को, पहले सिंध आईजी पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। व्हेन ही रिफ्यूज टू डू दैट, तो 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। दिस इज व्हाट द चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी, द वर्ड किडनैप। आई आस्क्ड हिम अगेन, ही सेड यस, ही वाज पिक्ड अप एंड टेकन टू द सेक्टर कमांडर्स office where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders. Rangers वाले गए इनके साथ, पुलिस वालों के साथ, and they told them to go inside। और ये Rangers का ऑपरेशन था। सेक्टर कमांडर directly was involved। IG was brought forcefully from his home at 4 o'clock in the morning। कैप्टन सफदर को मज़ारे कायद पर नाराबाजी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। कल सफदर ने क्या किया है, मरियम ने कल क्या किया है। पाकिस्तान के फाउंडर कायद आजम के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है, जो कि कायद आजम का मज़ार जो कि पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के होने का एक सिंबल है, उसमें जाके इन्होंने किस किस्म की बदतमीजी और हुल्लड़बाजी की। इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है। आप जुर्म देखें, बानी ये पाकिस्तान का मकबरा है, इसको आप किस तरह से इसकी तौहीन कर सकते हैं। सीधा हुकूमत का दावा है ये गिरफ्तारी हुकूमत से बाला बाला हुई और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब सवाल ये, अगर वाकई गिरफ्तारी हुकूमत के नोटिस में नहीं थी तो फिर वज़ीर आला ने अब तक आईजी से पूछ पड़ताल क्यों नहीं की, इन्हें मुअत्तल क्यों नहीं किया गया। दूसरा, अगर मोहम्मद ज़ुबैर का दावा मान लिया जाए तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर सूबे का पुलिस चीफ ही महफूज नहीं तो फिर आवाम को कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा। तीसरा, कैप्टन सफदर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाला भी थाना शाहदरा के मुद्दई की तरह पुलिस को मतलूब निकला। ये अचानक मफरूर इतने बड़े बड़े मुकदमे क्यों दर्ज करवा रहे हैं और पुलिस इन पर फौरन कार्रवाई क्यों शुरू कर देती है। और 4, अगर आईजी या वज़ीर आला सिंध ने खुलेआम ये तस्लीम कर लिया आईजी को वाकई रेंजर्स के सेक्टर इंचार्ज ने हफ्से बेजा में रखा था, तो फिर क्या होगा। ये सारे सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है।
سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اور ناز بلوچ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ناز صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر, اور آئی جی ظاہر آپ کے متحد ہیں, اور آئی جی بھی وہ ہیں جو آپ نے وفاق سے زبردستی لیے تھے, بڑی کوششیں کر کے, بڑی منتیں کر کے, لڑ کے, ہر سب کچھ کر کے. اب وہی آئی جی جو ہیں وہ ایک آپ بقول چیف منسٹر صاحب کے کہ ان کو رینجر کے انچارج جو ہیں, سیکٹر انچارج لے گئے اٹھا کے, اور جا کے انہوں نے سائن کر دیا اور ہو گیا سب کچھ. اب سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ صاحب اپنے آئی جی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اور آئی جی اتنے کمزور ہیں کہ ان کو کوئی بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نااہلی ہے, پھر آپ کو یہ گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب, سندھ کی پولیس کے جو معاملات ہیں وہ دیگر صوبوں سے بہت مختلف ہیں. سندھ میں ایک ایس ایچ او کی بھی ٹرانسفر یا پوسٹنگ کوئی سیاسی شخصیت نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے, لیکن نہیں, آئی جی کو اٹھا کے لے گئے. میں آپ کو گزارش کر دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو دور نہ جائیں, چلیں ہم حالیہ دنوں کی بات کر دیتے ہیں. پنجاب میں پنجاب حکومت ان کی, وفاقی حکومت ان کی, اور بغاوت کے مقدمے جو ہے وہ بن جاتے ہیں, جو کہ وہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ ہو لیکن جاتے ہیں. آئی جی پاکستان میں پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے تسلیم کیا کہ ہمارے آئی جی کو اس کے اوپر مکمل تفصیلی طور اٹھا کے لے گئی. دیکھیں سی ایم چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, جی سی ایم صاحب اس کے مکمل طور پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور عوام کو آگاہ کریں گے اس پوری سچویشن سے, کیونکہ سندھ حکومت کے علم میں نہیں تھا کہ یہ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں. میری گزارش سن لیں نا, میری گزارش سن لیں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مڈ آف دی نائٹ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھر کے دروازے توڑ کے جو ہے کسی شخص کو پولیس نے ایگزیکٹلی, اور اور وہ جن لوگوں نے یہ کیا غیر آئینی ہے نا, غیر قانونی ہے نا, ہم اس رویے کی غیر اخلاقی ہے نا, بالکل تو پولیس والوں کو فرق کریں. ایگزیکٹلی غیر اخلاقی ہے. اسی لیے سی ایم سندھ نے فوری طور پہ اس کی انویسٹیگیشن طلب کی ہے. سی ایم صاحب نے ابھی دیکھیں انویسٹیگیشن کے بعد ایکشن ہوتا ہے نا, یا پولیس گئی نا, اس کی مکمل لوگ ہوں گے نا پولیس کے یونیفارم میں ہو گئے, پولیس کے دیکھیں پولیس کے لوگ ہوں گے, وہ انہوں نے خواب تو نہیں دیکھا تھا چلے گئے تھے, کہیں سے تو آرڈرز آئے ہوں گے نا, آئے نا, تو کہاں سے آرڈرز آئے؟ آرڈر کا کہہ دیا نا کہ آئی جی صاحب نے آرڈر دیا. نہیں تو آئی جی نے کس کے کہنے پہ دیا؟ سی ایم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھا کے لے گئے. آئی جی نے کس کے کہنے پہ دیا؟ ان چیزوں کی تفتیش ہوگی. یہ میرے اور آپ کے کہنے سے یا ایک ٹاک شو کے اوپر کمیٹی بنی ہے, کمیٹی دیکھیں اس کے اوپر سی ایم صاحب نے طلب کی ہے انویسٹیگیشن, اور جیسے ہی ڈیو پروسیس فالو ہوگا ہم اس کی مکمل طور پہ تحقیقات. اب دیکھیں اس میں دو ایشوز ہیں, ایک تو اگر آئی جی کا قصور ہے تو آئی جی کو فارغ کرنا چاہیے آپ کو, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکٹر انچارجز رہتی کہ جیسے کہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں, تو سیکٹر انچارج سے آپ پھر پوچھیں. جاوید چودھری صاحب, پہلی تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا یہ پی ڈی ایم کے کل کے سکسیسفل اور ایک کامیاب ایک ہسٹورک جلسے کے بعد, ایک سیکنڈ میری بات مکمل لیکن سندھ میں ہوا ہے نا, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو کے درمیان ایک دراڑ کریٹ کرنے کی کوشش میں یہ کیا گیا, اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, کون لوگ یہ ہوا کہ آپ کی گورنمنٹ پہ نہیں ہے سندھ کے اندر. دیکھیں میری بڑا فیصلہ اگر ہو جائے اور امپلیمنٹ بھی ہو جائے, پہلی بات گرفتار بھی ہو جائے, پھر کورٹ میں چلا جائے اور وہاں پہ سرکاری وکیل مخالفت کرے ضمانت کی, تو کیا سمجھے؟ یہ تو ابھی تک ہم اتنے ترقی نہیں کر پائے نا, ابھی تک ہم اس لیول پر نہیں پہنچ پائے, ابھی تک ہم نے اس کو جناح کا پاکستان نہیں بنایا ہے. جاوید چودھری صاحب, یہ ابھی تک وہی پاکستان ہے جہاں پہ آپ جو ہے گدھے کو کہہ دیں کہ بولو میں گھوڑا ہوں, تو وہ گھوڑا کہنے پر بھی مجبور ہو جائے. یہاں پہ تو ابھی تک ہمارے پاس آپ کی گورنمنٹ میں تو نہیں ہونا چاہیے نا, سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے نا. دیکھیں حکومت ہماری ہے, تو یہی تو ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. صورتحال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ یہ پبلکلی مان جاتے ہیں, ابھی تو صرف انہوں نے محمد زبیر صاحب کو کہا ہے کہ میں انہیں تسلیم کیا, اب اگر یہ پبلکلی مان جاتے ہیں کہ ایک ادارہ رینجرز, اس کے سیکٹر انچارج اور رینجرز نے جا کے آئی جی کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا جیسے الفاظ ہیں ان کے, اور وہ لے گئے اور ان سے زبردستی انہوں نے ایک دستخط کروا لیے اور اس کے بعد پولیس بھجوا دی گئی, تو اب آپ خود فرمائیے کہ کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ دیکھیں جی, میں تو ایک قدم پیچھے جاؤں گا, جسے کہتے ہیں نا ٹیک اے سٹیپ بیک, کہ جی یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا, کہ یہ اتنا ایک اپنا جسے کہتے ہیں نا ان ایکسیپٹیبل قسم کا کانڈکٹ, جس کا آپ نے کلپ بھی دکھایا ہے, ناقابل قبول, میں اس کا اردو میں ورڈ سوچ رہا تھا,
जिस तरह मज़ार कायद के ऊपर जिस तरह उसके तकद्दस को पामाल किया गया, नारा लगा आपका खाली? नहीं, नारा नहीं लगा। नारे तो एक और मौकों पे भी लगते रहे हैं। कारकुनान का चले आप किसी इज्तिमा में जा रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा इमरान खान साहब की फुटेज नहीं, लेकिन इमरान खान साहब की फुटेज भी बेशक दोबारा दिखा दें, लेकिन ये मैं आपको इशारे दिखा देता हूं, और जिस तरह नारे लगे वहां पे कि जो लीड कर रहा है उनको वो नारे लगवा रहा है, आप दिखा भी रहे हैं शायद उनके क्लिप्स पीछे से। मैं अगर इस तरह के जेस्चर्स, मेरी बारी नहीं आई आज सेनेट के फ्लोर पे, मैं अगर ऐसे जेस्चर सेनेट के फ्लोर पे करता तो सेनेट के चेयरमैन हज़फ कर देते। इस तरह के इशारे थे, इस तरह के कबर को यूं करके पॉइंट करके ही वोट को इज्जत दो, वोट को इस तरह के इशारे। मैं समझता हूं ये तकद्दस की बहुत ज्यादा पामाली थी मज़ार कायद की। और ये अगर ये कलसूम नवाज शरीफ साहिबा की कबर पे इस तरह करते जाके, या मियाँ शरीफ की कबर पे इस तरह करते जाके ये, या इनकी बेगम साहिबा, अभी समझे गलत किया उन्होंने, वो तो वहां तो शुरुआत अभी समझे गलत किया, जुर्म क्या मुर्तकब हुआ, नहीं गलत हुआ ना, एब्सोल्युटली। ठीक है, आप एफआईआर काटे सर। अगली चीज क्या होती है, वफाकी गवर्नमेंट जाए ना, अगली बात जो ये होती है, गवर्नमेंट एफआईआर करे और गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद सजा दे। आगे मैं आता हूं, जो कि मुबैना तौर पे जो हुआ। अब नाज बलोच साहिबा ने कहा, शुरू उन्होंने अपनी बात इस तरह की, मैंने शुरू की कि जी जुर्म क्या हुआ, उसके अगली बात मैंने बाद में की। इन्होंने तो बात, और ये बाय द वे इनकी तरफ से भी, खुरम साहब और पीपीपी और पीएमएलएन की तरफ से, और आज सेनेट में बहुत लंबी बहस और बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई उस पर। ऑपोजिशन की साइड से एक शख्स ने भी मजम्मत नहीं की। हर एक शख्स जो है कोई ना कोई उसके जवाब देता रहा कि जी वहां नहीं, ठीक है सर वली साहब, आता हूं इस बात पे। आप गवर्नमेंट हैं, आप स्टेट हैं, अगर किसी शख्स ने ये तौहीन की है मज़ार कायद की, तो रियासत को उसके खिलाफ पर्चा करना चाहिए। और रियासत खामोश है, जुर्म तो हुआ ना, एक चले, ऐसा शख्स एक बात जिसको तो कोई शख्स नहीं जानता, जो मफरूर है, जिसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हैं, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त आई और पुलिस ने एक्टिव किया। और लेकिन उसमें भी इशू ये है कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसमें जिम्मेदार नहीं, वफाकी गवर्नमेंट कह रही है हमें पता ही नहीं। मैं इस पे सर ये आए फ्रंट पे आए ना। वैसे एफआईआर जो कि पुलिस के स्टेशन में होती है, वो तो असूलन पुलिस खुद भी कर सकती है, वो एक सूबाई मामला होता है, पहली बात। और सूबाई हुकूमत ही इसमें हरकत पे आई। लेकिन आम आदमी, अब मैं अर्ज करता हूं, गवर्नमेंट मुद्दई बने ना, मुबैना तौर पे ये जो फरमा रहे हैं, मैं इस पे आना चाहता हूं। नाज बलोच साहिबा ने शुरू में अपने जवाब के ये कहा कि जी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जहां कोई SHO, कोई सब इंस्पेक्टर भी कोई सियासी मुदाखलत से तब्दील नहीं हो सकता, जो कि इस बात की निशानदेही करता है मेरे नजदीक कि जी सिंध की पुलिस बड़ी मजबूत और बड़ी सियासी मुदाखलत से आजाद पुलिस है। तो उसके सरबराह जो है वो इतने कच्चे हैं कि किसी जिसका भी इल्जाम लग रहा है, जो भी मुबैना तौर पे बात हो रही है, वो भी, और उनके किसी AIG का भी जिक्र आ रहा है, वो इतने कच्चे हैं कि वो जाके FIR रजिस्टर करा दें। ये बड़ी मुझे हैरत अंगेज बात है। पीयूष पार्टी जानबूझ के किए, मुझे नहीं मालूम, मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं इस बात पर जरूर जोर दूंगा कि बहुत नाकाबिल कबूल हरकत हुई है, जो कि मुतलका कानून के मुताबिक नाकाबिल हरकत है ना सर, मैं मानता हूं ना, मैं आपकी बात मानो, तो आप वफाकी गवर्नमेंट मुद्दई बने ना सर। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान की तारीख में जितने हद तक मैं इस बात से आगाह हूं, 1993 में एक मौका आया था जब पुलिस और रेंजर्स आमने सामने खड़े थे, जब मंजूर अहमद भट्टू साहब को गुलाम इसाक खान ने CM बनवा दिया था पंजाब का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ को बहाल कर दिया था वफाक में। तो उस वक्त किसी वजह से पंजाब को दोबारा हासिल करने के लिए मियां साहब ने रेंजर्स को हरकत में लाए, और उधर से पंजाब पुलिस हरकत में आई कि जी हम प्रोटेक्ट करते हैं CM हाउस को। तो वहां ये इतनी सीरियस बात थी कि रेंजर्स और पुलिस आमने सामने है, इतनी सीरियस। वहां पे पंजाब में भी पक्की पुलिस थी ना। मैं बारह अर्ज करता हूं कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद ने मुदाखलत की और कहा खुदा का वास्ता इस तरह ना होने दो रियासत के इदारों में। सवाल फिर दोबारा बड़े कच्चे लोग हैं। CM आ गए बाहर सामने, उन्होंने ये एतराफ कर लिया, आए ना, अभी तक तो नहीं आए, और IG ने एतराफ कर लिया। हाँ, तो फिर उसके बाद आप सूरत खुद अंदाजा लगाइए क्या। खुरम साहब ये फरमाइएगा सर, ये पहली बात तो ये है कि जो एतराज किया जा रहा है ना कैप्टन सफदर साहब पे, वो बिजा है कि आप जब जंगला टॉप के कायद आज़म के मज़ार के ऊपर जाके नारे लगाएंगे तो ज्यादती, सर ज्यादती, सरासर ज्यादती। बाकी जो काम हुआ है उसकी भी हम कथन कहते हैं कि वो भी ज्यादती है कि आप कमरा तोड़ के, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हो जाए। तो सर ये कैप्टन सफदर साहब कंट्रोल में नहीं है किसी के? तो देखिए, इस पे आपने दुरुस्त कहा, आपने और अच्छा किया नाजरीन को बता दिया कि ये इतराज किस बात पे है। क्योंकि 7 मई 2013 को जब इमरान खान साहब तशरीफ ले गए थे, वहां भी सियासी नारे लगे थे। जंगला नहीं टॉपा था, हाँ, लेकिन सियासी नारे लगे थे मज़ार कायद के ऊपर। अब सियासी नारे तो अब हमने एक्सेप्ट कर लिया जी ठीक है, क्योंकि
लाडले नहीं, गलत है जी, गलत। लाडले ने गलत, लगा दिया, वो नहीं लगने चाहिए। गलत है, बिल्कुल ठीक है, फिर हम एग्री कर लेते हैं कि गलत है, ठीक है। अब इशू ये है कि जी वो जंगला टापा और उन्होंने जो है वो बात की, नारा क्या था, वोट को इज्जत दो, किसी पार्टी का नारा है वो तो हम सबका कायदा मोहम्मद अली जिन्ना का नारा है वो, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जमहूरियत होगा। तकद्दुस होता है ना कुछ चीजों का। जी तो मैं नारे आप मस्जिद में नहीं लगा सकते। मैं बड़ी सराहत से कहूंगा कि जो जो कैप्टन सफ्दर ने पानी कायद के मेरी बात सुन लें, जो कैप्टन सफ्दर ने किया वो कोई पसंदीदा अमल नहीं था, लेकिन उसका जवाब ये नहीं था कि आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए अंदर ठीक, ये बात है ना जी। अगर एक नापसंदीदा अमल हुआ है उसके ऊपर कानून है, और चूंकि सेनेटर साहब वकील भी हैं, वज़ारे कायद के ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन फेडरल गवर्नमेंट की है। एग्जैक्टली, इट इज फेडरल गवर्नमेंट ज्यूरिस्डिक्शन। शफकत महमूद साहब की मिनिस्ट्री, ठीक है, हाँ, उनकी मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। एक मिस्टीरियस FIR है, बेहतर होता कि भी FIR IG साहब अपनी भी कटवा देते कि मुझे भी से बेजा में रखा गया था तो मैं भी FIR कटवा रहा हूं, जिसके खिलाफ IG साहब गायब हैं, IG साहब तो नजर ही नहीं आ रहे, अप्रोच में नहीं है। इसीलिए और खास तौर पे जो आपने जिक्र भी किया कि जो इस दरखास्त का मुद्दई है, जो कि PTI के जो सूबाई ओहदेदार है, उनका एक करीबी रिश्तेदार है और मफरूर है, उसके जरिए FIR दर्ज कर, इस FIR में बहुत सारे सवाल हैं। मेरी जो गुजारिश है, मेरी गुजारिश ये है कि आपने ये अमल करके, जो पिछला अमल था, आपने इस सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बना दिया। और जिम्मेदार कौन है सर इसका? बजाय ये कि सिंध पुलिस जिम्मेदार है, सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है, वफाकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, रेंजर्स जिम्मेदार है, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है। जी हम गुड फेथ में यही कहेंगे कि इस वक्त तक, जब तक चीफ मिनिस्टर सिंध इसकी इंक्वायरी मुकम्मल करके हमें इन्फॉर्म नहीं कर देते, हम फेडरल गवर्नमेंट को इसके जिम्मेदार समझेंगे, क्योंकि ज्यूरिस्डिक्शन उनकी। ठीक है, अब मैंने ब्रेक लेने, खुर्रम साहब सवाल आपके पास बड़ा छोटा और बड़ा मुख्तसर और बड़ा क्लियर छोड़ के जा रहा हूं कि अगर अभी तक तहकीकात नहीं हुई, सिंध गवर्नमेंट ने किसी जगह ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, तो मरियम साहबा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेंजर्स का नाम क्यों ले लिया? एक सवाल आपके, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खुर्रम साहब, बड़ा सीधा सवाल है सर, अगर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी और कोई चीज सामने नहीं आई, ना चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से बयान आया, ना सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान ने कहा, एक अनऑफिशियल गुफ्तगू है जिसको मोहम्मद जुबैर साहब ने ऑडियो फॉर्म में लीक कर दिया और सबके पास चले गए। जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सिंध गवर्नमेंट ने खुद तस्लीम नहीं किया, तो मरियम साहबा ने कैसे इतने बड़े इदारे के ऊपर इल्जाम लगा दिए बराह रास्त? जी मैं सिर्फ कियास कर सकता हूँ, मुझे उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन उनको कोई मुसद्दका इतलात मिली होंगी तो उन्होंने किया। लेकिन मौलाना ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहे थे, जबकि मौलाना के बारे में था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो मरियम साहबा ने उनसे माइक वापस लेके तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बताती हूँ क्या हो, और प्रॉपर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। देखिए ना जी, इसलिए कि हमें अभी तजर्बा हुआ है लाहौर में जो बगावत का पर्चा दर्ज हुआ, जिसपे हुकूमत पंजाब ने भी कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, और उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तर्जुमानों ने कहा कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी नहीं ले रही, वो भी नहीं ले रहे, मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो हमें और बाद में कुछ जराए ने फिर कहा कि ये तो पर्चा जो है ये IG पंजाब ने सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की जो कंसेंट थी उससे ये दर्ज किया था। तो यहां भी हमें इसी किस्म का कोई तवक्को है कि जो मामलात हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी आपकी, तो चीफ मिनिस्टर सिंध PDM का मेन स्तून है, तो चीफ मिनिस्टर सिंध की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ तरीके से इस मामले को सामने लेकर आए, अदरवाइज सवाल तो खड़े रहेंगे। अच्छा, वैसे ये फरमाइए नाज़िम साहब, सवालिया निशान आप पे है कि आपका शहर कराची, आपने जलसा किया, आपने इनवाइट किया, और आप ये कहते हैं कि हमारी बेटी भी है और खातून भी है, हमारी बहन भी है, और फिर वहां पे दरवाजा तोड़ के पुलिस, आपकी पुलिस अंदर दाखिल हो गई, आपके सरकारी वकील जमानत नहीं होने दे रहे, तो ये सवाल तो आप पे है। पहली बात तो ये है जावेद चौधरी साहब, मैंने आपको जिस तरह कहा, पाकिस्तान का आईन, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की सकाफत, हमारे कल्चरल नॉर्म्स, हमारी ट्रेडिशंस
اور جب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی مہمان نوازی اور سندھ کے جو کلچر اور ٹریڈیشنز ہیں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو احترام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں اس سے میں گزارش کر دوں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سندھ حکومت جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے اور ایسی چیزیں، ایسے حربے استعمال کرے اپنے ہی آپ کو نقصان دینے کے لیے اور ڈیفیم کرنے کے لیے۔ تو اس میں دیکھیں میری بات سنیں، 22 گھنٹے پہلے واقعہ ہوا، دیکھیں اس چیز کا فائدہ کس کو ابھی تک سی ایم صاحب خاموش ہیں؟ نہیں، سی ایم صاحب ہرگز خاموش نہیں ہے، سی ایم صاحب نے اس کی مکمل تحقیقات، کوئی نہیں آیا، دیکھیں آفیشیل پہلے پولیس کی طرف سے آیا تھا ایک کہ ہم نے قانونی کارروائی کی، اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو۔ تو یہی میں آپ کو گزارش کر رہی ہوں کہ سی ایم صاحب نے تفتیش اور تحقیقات کی بات کہی ہے، اینڈ دس اسٹیٹمنٹ ہیز کم فرام دا چیف منسٹر when the CM ایک صوبے کا چیف منسٹر، دیکھیں یہ بزدار نہیں ہے جو بیچارے بات بھی پرچی میں دیکھ کے کرتے ہیں، یہ بزدار نہیں ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بولنا کیا ہے۔ بزدار جیسے لگے ہیں ویسے ٹھیک ہے، مراد علی شاہ میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ جاوید چودھری صاحب بالکل غلط موازنہ، میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بزدار صاحب نہیں ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بغاوت کے مقدمے درج ہو جاتے ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، یہاں پہ تحقیقات ہوگی۔ اور ہمارے جب چیف منسٹر دیکھیں چیف منسٹر دیکھیں سی ایم سندھ نے جب اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو یہ کوئی معمولی آرڈینری بات نہیں ہے، آفیشلی نہیں کی اس پہ تحقیقات ہوگی اور وہ تحقیقات بھی عوام کے سامنے آئی۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی جو رینجرز نے ان کو گرفتار کیا تھا، آئی جی کو اغوا کیا تھا جیسے سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد سیکٹر کمانڈر کے آفس میں ان کو لے جایا گیا تھا اور وہاں ان کو رکھا گیا تھا، اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو سی ایم صاحب رینجرز کے خلاف یا آئی جی کے خلاف کارروائی کریں گے؟ دیکھیں جو بھی اس کے اوپر غلط اپنے طاقت کا استعمال کرنے کے اوپر ذمہ داری جس پہ عائد ہوگی، جس کسی نے اپنے پاور کا غلط استعمال کیا ہے وہ ثابت ہو جائے گا تو اس کے مطابق سندھ حکومت بالکل انیشیٹو بھی لے گی، اور اس کے مطابق ثابت کرنے سے کیا مطلب ہے؟ آپ صبح دروازہ نہیں توڑا گیا 6:30 بجے؟ بالکل ہوا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوئی، میں نے آپ کو کیا کہا، ان کو گرفتار نہیں کیا گیا، آپ کو یہی تو کہا، سرکاری وکیل نے ضمانت کی مخالفت نہیں کی، میں نے آپ کو یہی کہا۔ دیکھیں یہ بات میں ابھی تضاد ہے کہ سرکاری وکیل نے مخالفت کی نہیں کی، اس کی کوئی ہمارے پاس ابھی تک کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ انہوں نے مخالفت کی۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ میں نے آپ کو یہی گزارش کی کہ پولیس کے جو سپاہی جو نیچے جو عملہ ہوتا ہے وہ کسی کے ماتحت کوئی اس کے اوپر سرپرستی کر رہا ہوتا ہے تو رسپانسبل وہ افسر سے پہلے اس کو آرڈر دینے والا رسپانسبل ہے۔ اس میں تو آئی جی ڈائریکٹ ہے نا جی، اب آئی جی بالکل، آئی جی کے اوپر تو سی ایم ہے۔ میں آپ کو یہی گزارش کر رہی ہوں نا، سی ایم کے علاوہ آئی جی کسی کا آرڈر نہیں مان سکتا۔ دیکھیں یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آئی جی کسی کا آرڈر نہیں مان سکتا۔ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرڈرز نہیں دیا، تو پھر یہی سارا مسئلہ ہے، آئی جی کو پوچھے نا، پھر یہی سارا مسئلہ ہے کہ چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرڈرز نہیں دیے، سندھ حکومت نے آرڈرز نہیں دیے، سو اٹ از دیٹ کلیئر۔ دیکھیں یہ وہی آئی جی ہے جن کے بارے میں آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ کسی پریشر میں نہیں آتا، یہ کسی جگہ بکے گا نہیں، یہ قانون پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ نے فائٹ کی تھی وفاقی حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت آپ کو یہ آئی جی نہیں دینا چاہ رہے تھے اور وہ آئی جی پہلے ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے۔ دیکھیں وقت اور حالات سے اگر کوئی شخص پریشرائز ہو جاتا ہے یا کن صورتحال کے تحت یہ معاملات ہوئے، ان کی تحقیقات کے بغیر میں ٹاک شو کے اوپر بیٹھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ ولی صاحب اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے جلسوں سے گھبرا گئے، بالکل، اور آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں جی، اور پہلے میں واپس اسی موضوع پہ آتا ہوں اور وہ آپ والے موضوع پہ بھی آؤں گا جو آپ نے ابھی چھیڑا ہے، کیونکہ سوال کہیں اور جا رہا تھا پہلے۔ ایک سوال جو اٹھتا ہے ساری بات میں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں اپوزیشن نے اس کو بہت زیادہ اچھالا ہے اور غلط ٹینجنٹ پہ لے جا کر، میں کیونکہ بات بار آؤں گا کہ یہ بیہیویئر کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا، میں بہرحال اس پہ کافی بات ہو گئی ہے۔ اب جو ایک دو سوال اٹھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ان کو اریسٹ کرنے کے لیے حکام گئے تو یہ جو بڑا کہ جی رات کے اندھیرے میں، پہلی بات تو یہ وہ صبح 6 بجے گئے، خود کہہ رہی ہیں محترمہ اپنا مریم نواز صاحبہ، تو 6 بجے تو اب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ اپنے تھوڑے بہت جوبن پہ ہوتا ہے، تو ایک تو رات کا اندھیرا نہیں تھا، صبح کا وقت تھا۔ نمبر 2 انہوں نے ناک کیا اور ناک کر کے انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں، آپ کو لے جائیں، انہوں نے کہا کہ میں کپڑے بدل رہا ہوں اور دوائیاں بھی لے آؤں۔
مجھے اب یہ ساری ٹائم لائن کیا تھی, کتنا عرصہ ان کو اندر ہو گیا, کتنا وقت گزر گیا, ساری باتیں تو نہیں پتا, لیکن سوال ایک اٹھتا ہے کہ ان کو اریسٹ کرنے نہیں, کمرے سے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گرفتار کر لیتے ہیں. میری عرض تو سن لیں, میری عرض یہ ہے کہ وہ گرفتار کرنے اور وہ دروازہ توڑنے, کیونکہ وہ بعد میں توڑا گیا, میں اس پہ بھی آتا ہوں, اور اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا, کسی شخص کو اریسٹ کرنے گئے, ناک کر کے اس کو بتایا, وہ پتہ نہیں 1 گھنٹہ باہر نہیں آیا, یا آئی ڈونٹ نو, پھر انہوں نے سمجھا کہ فرار نہ ہو جائے, آپ کو کیا پتا گراؤنڈ فلور پہ کھڑکی سے نکل جائے, انہوں نے توڑ دیا دروازہ. میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں, لیکن وہ تھے کون؟ وہ رینجرز تھے کہ سندھ پولیس تھی؟ سندھ پولیس تھی. تو پوچھیں ان سے پھر کہ جس کو اتنا شور کہہ رہے ہیں آپ ذمہ دار. نہیں, وہ جتنا شور مچا رہے ہیں پی 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 والے, شہری رحمان صاحبہ شور مچا رہی ہے کہ یہ کیوں گئے اور کیوں کیا, رضا ربانی صاحب شور میں, بھائی آپ کی گورنمنٹ کے وہ لوگ ہیں جو گئے, جو اگر اتنا وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ سوال ویلڈ ہے ویسے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. سوال ہے آپ کی پولیس ہے. جاوید چودھری صاحب, جاوید چودھری صاحب, مشکوک لوگ, پی ٹی آئی کے لوگ, بغاوت کا مقدمہ, یو سی پریزیڈنٹ پی ٹی آئی, یو سی کا اہلکار ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کا نکلتا ہے پنجاب میں, یہاں سے شخص پی ٹی آئی کا, یہاں سے شخص پی ٹی آئی کا, لیکن پی ٹی آئی سے تعلق تھا, اس کے بینرز پوسٹرز آپ کے ہر شخص, وہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے. میری گزارش سن لیں, تو سندھ میں بھی یہاں پہ ہوتا ہے, تو ان کے پی ٹی آئی کے ہی جو ایم پی اے ہیں, سٹنگ ایم پی اے ہیں, انہی کے کوئی آپ کاروائی کریں نا, اور وہ شخص آئی جی کے خلاف کاروائی کریں جس نے غلط درج کیا, اس ٹیم کے خلاف کاروائی کریں جس نے رات کے اندھیرے میں ایک خاتون کا دروازہ توڑ کے اس کے خاموشی کا اظہار کر لیا. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ابھی جس ویسٹ کی ڈیموکریسی کے راگ الاپتے تھے عمران خان صاحب, ویسٹ کی ڈیموکریسی کا ڈی تک انہوں نے نہیں لے کر آئے ہیں ابھی تک اپنی دور حکومت میں. جاوید صاحب ایک بات رہ گئی بیچ میں, ایک بات رہ گئی, میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایف آئی آر میں جو مدعی ہیں وہ کون ہیں, وہ کوئی وقاص نامی شخص ہیں, اور حلیم عادل شیخ صاحب جو ایم پی اے ہیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں, انہوں نے, یہ کوئی خفیہ بات نہیں, انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے, ریکارڈ کر کے نشر کیا ہے کہ جی میرے نیفیو پر یہ الزام, مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ وہ ایک ایف آئی آر میں نامزد ہیں, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ مدعی ضرور ہوں گے اپنی جگہ پر اس میں, لیکن ان کے چاہے وہ لاہور میں ہو یا کراچی میں, بالکل مشترک نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے براہ راست آئی جی کے ذریعے انٹروین کر کے یہ پرچے کروائے. تو یہاں تو حکومت ان کی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہرحال جی انہوں نے کہا یہ لڑکا وقاص مفرور کس کیس میں ہے, انہوں نے کہا جی میرے ایم پی اے ہونے پر میری کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کے خلاف ایک ناجائز آپریشن کیا گیا تجاوزات کے خلاف, 70 لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی, اس میں یہ ایک بندہ ولیسا سوال اینٹی ٹیررزم کی ایف آئی آر, وہ کام جو گورنمنٹ انٹروین کر رہی ہے. سر غداری کا کیس بنانا, بغاوت کا کیس بنانا وفاقی حکومت کا وہ حق ہے, اختیار ہے جی, اور ہائی ٹریزن کا, اسی طرح ہائی ٹریزن کا, لیکن یہ بغاوت کا کیس ہی نہیں ہے, یہ تو سر میں فیڈرل گورنمنٹ کی جیورسڈکشن ہے دونوں کیسز میں. پھر دہراتا ہوں, پنجاب میں بھی اور سندھ میں وفاقی حکومت نے ڈائریکٹلی انٹروین کیا ہے. آج بیل کے وقت کسی نے یہ آبجیکشن لیا نہیں لی, یہ غلط کہہ رہے ہیں, قانون میں نہیں ہے یہ بات. ویسے وفاقی حکومت میں قانون کا حوالہ نہیں دے رہا, میں آپ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت اپوزیشن کو کچلنے کے لیے صوبوں میں انٹروین کر رہی ہے. اب 2 دفعہ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ولی صاحب یہ فرمائیے گا سر, اگر آپ کو گھبراہٹ ہے کوئی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون توڑا جا رہا ہے, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وفاق خود مدعی بنے. آپ اس کے بجائے یہ جو مفرور ہیں یا ناقابل شناخت لوگ ہیں یا جو غائب ہیں یا جو خود پولیس کو مطلوب ہیں, ان کے ذریعے پرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے لاہور والا جو پرچہ ہوا اس پہ تو, اور دونوں جو ایکچولی ایف آئی آرز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, دونوں انفرادی, غلط اور صحیح انفرادی سطح پہ کسی نے کیے ہیں. جو لاہور والے ہیں کرنے والے ایف آئی آر کو, وہ الیکشن ضرور لڑے تھے یونین کاؤنسل کا, آزاد حیثیت میں لڑے تھے, پی ٹی آئی سے ان کا کوئی ٹکٹ ہولڈر کوئی ایسی چیز نہیں تھی. جو یہاں والے ہیں سندھ میں جنہوں نے کراچی میں یہ ایف آئی آر کے مدعی ہیں, لیکن صرف پولیس کتنی ایکٹیو ہو جاتی ہے, انہوں نے اعتراف کیا ہے خود ہی کہ عابد علی ملزم جو ہے نا, اس کو پکڑنے میں 1 مہینہ 10 دن لگ جاتے ہیں, اور وہ بھی خود آیا پھر, اور ادھر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس کے بارے میں پولیس خود یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ خود مجرم ہے, ہم تو خود اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور دونوں ایف آئی آر دونوں ایف آئی آر رات 2 سے صبح 5 کے درمیان درج کی جاتی ہے. اس کو تو یہ بھی کمال ہے. اس میں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلیں آپ چھوڑ دیں, میں آپ کی کسی بات سے اگری کیے بغیر یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو لاہور میں شادرہ میں جو ایف آئی آر ہوئی اس کو تو چھوڑ دیں, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. کیوں چھوڑ دیں؟ بڑی خوفناک ایف آئی آر ہے. کیونکہ آج گفتگو ہم سندھ والی اس پہ کر رہے ہیں نا, کراچی والی پہ. تو کراچی والی کو ایف آئی آر کرنا, ایف آئی آر کو کرنا اور ایف آئی آر پہ کاروائی کرنا ملتی جلتی ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کا سوال ان سے بجا ہے کہ دونوں ایف آئی آر وہ تھی جس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ مجاز ہے ایف آئی آر درج کرانے کی, اور کوئی وفاقی حکومت کر رہی ہے. وفاقی حکومت کر رہی ہے. سندھ میں تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ہفتے کو جو دھمکی دی, کمانڈر کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کروائی جی, تو اس کا مطلب اداروں سے لڑنا چاہتے ہیں نا. پھر آپ جو ایکشن جس سے میں ایف آئی آر کراتا کہ قائد کے مزار کے ساتھ یہ ہوا ہے, میں کراتا خود. تو یہاں کروا دینا. صاحب کہے گا کہ میں خود کراتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا آفینس تھا جس پہ کوئی محب وطن پاکستانی بھی کھڑا ہو جاتا. پوری پی ٹی آئی اس پہ کسی نے اگر سینیٹر صاحب نے پرچہ کرانا ہے تو پھر وزیر اعظم کے اوپر 7 مئی 2013 کا پرچہ بھی ہونا چاہیے. وہ کانڈکٹ اگر ہم نے ٹیبل پر ہاتھ مارنے ہیں, اگر ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے قانون کی عملداری ہونی ہے تو یہ نہیں ہوگا. ہمیں بھی ٹیبل پر ہاتھ مارنے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ 7 مئی 2013 کے اسی طرح پرچہ یہ درج کرائیں گے تو میں ان کی بات مان لوں گا کہ یہ واقعی قانون کے علم وہ عمران خان صاحب کے خلاف تو آپ کروائے نا سر. یہ تو جواز آپ دے رہے ہیں, یہ دلیل تو آپ پیش کر رہے ہیں. جس کو اتنے تقدس کا خیال ہے اس کو پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال نہیں تھا. ویسے پاکستان ٹیلی ویژن کے تقدس کا خیال نہیں تھا جس کے اوپر یہ چڑھ دوڑے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ یہ پٹارا کھولے نا جی, کھولے بیٹا, اس پہ پورا کیس چلا تھا. پورا پٹارا کھولنا ہے, تقدس کی بات کرنی ہے تو پارلیمان بھی مقدس ہے. اس کو بھی آپ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے, آپ نے اس کے اوپر اس کے جنگلے توڑے ہوئے ہیں. تو یہ لعنت شیخ رشید صاحب نے بھیجی تھی. ویسے عمران خان صاحب نے کہا تھا میں 1000 دفعہ لعنت بھیجوں گا. لاہور مال روڈ میں جنوری 2018 نکالنے کے لیے. ناز ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں آپ کے مہمان تھے سارے, پورے پاکستان سے آپ آئے, آپ نے انوائٹ کیا, یہ وہاں پہ پہنچے. جب آپ اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر کیا بچتا ہے؟ دیکھیں, ہم سندھ جو ہے پاکستان کا ایک صوبہ ہے, کوئی الگ ملک نہیں ہے. یہاں پہ وہی سب جو سلسلہ چل رہا ہے, ایک پاور پالیٹکس کا جو سلسلہ ہے, جس طرح خرم دستگیر صاحب رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ ایک انفلوئنس جو نظام ہے کہ اوپر سے وفاق انفلوئنس کرتی ہے. ایک منسٹر آ کے تقریر کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, دوسرے ایم پی اے کے رشتہ دار وہ بھی پی ٹی آئی کے وہ آ کے پرچہ کراتے ہیں, اور ان کا دفاع کون کر رہا ہے؟ انہی کا ایم پی بیٹھ کے دفاع بھی کر رہا ہے پی ٹی آئی کا. تو اٹ از ویری آبویس کہ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. اور بٹ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, اور آئی جی سی کو جاوید چودھری صاحب, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات تو پہلی بات عرض کر دوں کہ جو کچھ ہوا یہ نامناسب تھا. مزار قائد کے اندر اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی گنجائش نہیں ہے. ویسے وہ خرم صاحب خود بھی مان چکے, اور جی, اور اس سے پہلے بھی جو ہوا پی ٹی آئی کے, جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو جھنڈے لے کر وہاں پہ لوگ جمع غفیر جمع ہو کر نعرے لگانا. اس وقت آپ پی ٹی آئی میں جی, بٹ دیٹ واز آلسو رانگ. میں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس دور میں بھی بڑے گملے بھی ٹوٹے اور بڑا نقصان بھی اس وقت ہوتا رہا جو ہے وہاں پہ ان ایکٹیویٹیز, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر, اور یہ رپورٹ ہوتی رہی چیزیں جس کی ہم خود جو ہے مخالفت میں خود ہمیشہ کرتی رہی ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ دیکھیں, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. وی ہیو ٹو سیٹ اے پریسیڈنٹ اس چیز کے لیے کہ آئندہ فیوچر کے لیے, چونکہ یہ نیشنل ہیریٹیج کے اندر آتا ہے, یہ وفاقی حکومت کے اندر آتا ہے, نیشنل ہیریٹیج کے اندر آتا ہے, اس کے اندر ایک جو آپ کی بورڈ ہے, جو کمیٹی ہے, وہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ لمیٹڈ نمبر آف پیپل شوڈ بی الاؤڈ انسائڈ. کب سامنے آئیں گے عوام کے؟ سی ایم صاحب عوام کے سامنے کب آ کے سی ایم صاحب ساری کہانی کھولیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, الحمدللہ یہ بوزدار نہیں ہے, یہ مراد علی شاہ ہیں جو کہ موسٹ ایفیشینٹ اور بہت ہی محنت کش اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ اس وقت کے سی ایم ہے. تمام صوبوں میں آپ موازنہ کر لیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ کل سی ایم صاحب بات کریں گے اور وہ اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے اپڈیٹ کریں گے اور بالکل آئیں گے سامنے. A nation is not governed which is perpetually to be conquered. اس ملک پر حاکمیت نہیں کی جا سکتی اس کو بار بار فتح کرنا پڑے. یہ سارے ایشوز جو ہیں اس کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی حکومت ایسے چلے گی اور اصل میں پاکستان کی حکومت ایسے چل رہی ہے. اور یہ جو گیپ ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا, یہاں اقتدار
اقتدار کا مرکز کوئی اور ادارہ ہے. جب تک ہم یہ گیپ برج نہیں کرتے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. والا جلسے میں آپ کا نام بھی آ گیا, وہ ٹکر چل رہا ہے. جی مجھے بھی یہ اعزاز ملا ہے کہ میرے خلاف FIR ہو گئی. آپ کا ویسے کیا جرم تھا, کیا کیا؟ جی ہم نے عوام کی آواز بلند کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کی گرفتاری بھی مطلوب ہے اب. جی اب انہوں نے پرچہ دے دیا. اب آپ خود جائیں گے پولیس کے پاس یا پولیس دروازہ توڑ کے آئے گی؟ جی یہ تو اب PTI کا معاملہ ہے کہ ان کا ظرف ہے کہ وہ دروازے توڑتے ہیں. وہ خود چلے جائیں, آپ خود پیش ہوئے. نہیں, زبیر صاحب تو گئے تھے خود, تو ہم بھی گئے تھے. ہم جو قانون کے مطابق کاروائی ہے وہ کریں گے. اچھا, اس سے پہلے ویسے کیپٹن صفدر صاحب کے خلاف گجرانوالہ میں بھی پرچہ ہو چکا ہے. جی ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, بالکل. تو وہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں خرابی آپ کے اندر بھی ہے. نہیں, وہ بھی یاد رکھیں بغاوت کا پرچہ تھا جو پروونشل گورنمنٹ دینے کی مجاز نہیں ہے. یہ دیکھیں نا, یہ باتیں ایک ہی جگہ جا کے عمران خان کے بغض اور کینے اور یہ جو غلاظت پھینکنے کا عمل ہے وہاں جا کے ہر چیز کا کھرا ملتا ہے. اچھا ولی صاحب یہ فرمائیے کہ سر دیکھیں شفقت محمود صاحب کی وزارت ہے, قائد اعظم صاحب کے مزار کی توہین ہوئی ہے, آپ ساری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو شفقت محمود صاحب کیوں خاموش ہیں سر, وہ انیشیٹو کیوں نہیں لیتا سر؟ مجھے یقین ہے کہ اگر آئی ڈونٹ نو آپ کے پروگرام پہ نہیں آئے تو کیونکہ آپ نے مجھے بلایا ہوا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور پروگرام پہ گئے ہوں. انیشیٹو FIR کروانے کی, گرفتاری کروانے کی, یہ انہوں نے کرنا ہے, شفقت محمود صاحب کی وزارت ہے. جی نہیں, ضروری نہیں, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ضروری ہے نا. دو لوگ کسٹوڈین ہیں, شفقت محمود اور عمران خان. بتا دیں انہوں نے کرنا تھا یہ, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا جی کہ اگر انہوں نے کرنا تھا FIR یہ, تو سندھ پولیس انکار کر دیتی کہ جی صحیح بندہ ہی نہیں آیا. سر دیکھیں نا بھائی جس کورٹ میں بیل پہ گئے ہیں وہاں یہ فرض کریں کہ خدا نہ خاصہ سر آپ کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے, خدا نہ خاصہ, میں پہلے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ خود پرچہ نہیں کروا رہے اور ہم سایہ کروا رہے ہیں, یہ عجیب سا لگتا ہے. اکثر ہوتا ہے جی, اور پولیس خود کرتی ہے. بلکہ اچھا بات یہ ہوتی ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بچی جس کو قتل کیا گیا کیونکہ اس نے اپنے مالکوں کے طوطے چھوڑ دیے تھے, اس پہ میں نے بڑا شور مچایا تھا سینٹ میں. پھر وہ پولیس والے آئے تھے, ہماری کمیٹی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب والی ہیومن رائٹس کی, میں موور تھا, تو انہوں نے آ کے ایکسپلین کیا تھا. میں نے کہا تھا جی جتنے مرضی پیسے دے دیں کیس واپس نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ جی اس میں اسٹیٹ مدعی ہے, پولیس نے خود یہ FIR کی ہے, اس میں کوئی وہ پیسے دے کے وہ, لیکن یہاں پہ اسٹیٹ مدعی نہیں ہے. ایک میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ نامعلوم اسٹیٹ ہو بھی سکتا, نامعلوم نہیں ہے, آئیڈینٹیفائڈ شخص ہے. PTI کا ہے, لیکن اس پہ ابھی تک جتنی کاروائی ہوئی ہے وہ سندھ پولیس نے کی ہے, اور بیل ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے, یہ فیصل جاوید صاحب نے سینٹ میں بھی ریز کیا تھا, بیل ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے کس طرح ڈکلیئر کر دیا کہ بیل ہو گئی. یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے, بڑی پراسرار بات ہے. تو یہ سارے گیپس کو فل کرے نا یہ دونوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا سازش ہے. میں وقت فیض نے کہا تھا کہ میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے, اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.